आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु कफ़र बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाहि हरुमा मालुहु व दमुहु व हिसाबुहु अलल्लाह। मुस्लिम की ये हदीस है। इसका तर्जुमा है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अल्लाह के अलावा और दूसरी चीज़ों की इबादत का इनकार किया, उसका जान व माल महफूज हो गया, बाकी इनके दिल की हालत का हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। सदक़ल्लाहु रसूल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शिअत सहला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम इंशाअल्लाह कलिमे तौहीद का पहला हिस्सा जो ला इलाहा इल्लल्लाह है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके मानी, उसके मफ़हूम, उसके अरकान और उसके शुरूत जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इस अज़ीम कलिमे तौहीद को समझने में और इसमें आसानी फ़रमाए, और हम सबको आसानी फ़रमाए कि हम सब इसके माने बेहतरीन तरीक़े से जान ले और समझ ले, और अल्लाह इस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। जैसे कि कलमे तौहीद के अंदर अगर हम देखें कलमे तौहीद क्या है, एक्चुअली जैसा कि हम अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, वो किस बेसिस पे कहते हैं मुसलमान? हम अपने आप को मुसलमान इस बेसिस पे कहते हैं कि हम अ, अ, कलिमे पर ईमान रखते हैं। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह है, उस पर हमारा ईमान है। तो क्या हम ला इलाहा इल्लल्लाह के माने जानते हैं? क्या हम उसको समझते हैं? एक एग्जाम्पल से हम उसको मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि अगर कोई लॉटरी लग गई और आपको एक गिफ्ट मिल गया उसमें, तो उसकी उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। उसके बजाय अगर आप कोई चीज़ में कॉम्पिटिशन में हिस्सा लें या कोई चीज़ मेहनत से अगर हासिल करें, तो उसके अंदर अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उसकी अहमियत आपको ज़्यादा होती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा फ़ज़ल किया, और बहुत बड़ा गिफ्ट अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला है कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान पैदा किया। उसके बनिस्बत अगर ऑपोज़िट अगर हम देखें कि जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, वो जब अ, ये चीज़ को दीन को समझ के जब वो इस्लाम कबूल करते हैं, तो जिस दिन वो कलिमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब वो कहते हैं, तो उनके दिल की हालत बिल्कुल अलग होती है, कैफ़ियत अलग होती है, क्योंकि जिस चीज़ से वो गाफ़िल थे, फिर जिस चीज़ में वो दाखिल हो रहे हैं, इस्लाम में जो दाखिल हो रहे हैं, तो उनका दिल बिल्कुल भी जब कलमा पढ़ते हैं तो अंदर से जो कैफ़ियत होती है, उनकी आँखों में से आँसू निकल जाते हैं, और वो कलिमा बिल्कुल एक बहुत मुश्किल से वो अदा करते हैं, क्योंकि ये कलिमे के मीनिंग जो है उसको वो समझते हैं कि क्या चीज़ वो कह रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो ये कलमा तौहीद है, उसके मीनिंग क्या है वो समझ चुके होते हैं, और उसको वो अल्फाज जब जब अदा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं, और बयान नहीं कर सकते कि वो क्या चीज़ छोड़कर वो क्या चीज़ में एंटर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमें आसानी फरमाए कि इस कलिमे को समझने की तौफीक दे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कलिमा के जो पहला हिस्सा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, के 4 लफ्ज़ हैं। ला है, और इलाह है, इल्लल्लाह है। ये 4 हिस्सों में ये डिवाइड किया गया है। अगर हम इसके मीनिंग अलग से देखें, तो ला के माने नहीं है, इलाह के माने कोई इलाह हम करते हैं एक्चुअली। फिर इल्लल्लाह यानी मगर अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, इल्ला मगर अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। लेकिन अगर हम इसको देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला ने कितनी आसानी कर दी मुसलमानों को, ये यानी जो कलिमा अल्लाह ताला ने
بنایا ہے، یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر سٹارٹنگ کے دو ورڈز ہے، دیکھیے لا الہ. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا بتا دیتا کہ اللہ معبود ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لا الہ سے جو چیز ہم کو ملتی ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم جب کوئی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اگر کوئی بیماری ہو تو اگر ڈاکٹر ہم کو جو چیز بیماری جو چیز سے بڑھ سکتی ہے اس کا پرہیز اگر ہم کو بتا دے تو ہم کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ پرہیز کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ہماری مرض کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر ہمیں بتا دیا ہے کہ لا الہ، اس کے اندر لا یعنی نہیں ہے، الہ کے اندر معبود حق، معبود بحق ہے الہ کے اندر، اور الا اللہ یعنی مگر کوئی الہ، اللہ کے سوا کوئی برحق سچا معبود نہیں ہے. تو الہ کے معنی ہے معبود بحق. تو یہ کہاں سے ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دلیل کیا ہے کہ معبود بحق جو ہم الہ کی جگہ پہ ہم کہتے ہیں؟ تو یہ قرآن کے سورہ ہود کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے نسبت عذاب علیم کا خوف ہے. تو یہاں پر سورہ ہود کی آیت نمبر 26 میں ہم کو پتہ چلتا ہے ان اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. تو یا تعبدو جو ہے، تعبدو یعنی تم عبادت کرو، عبادت تم عبادت کرو جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، ہم کس کی عبادت کریں؟ تعبدی یعنی کوئی معبود ہے تبھی ہم عبادت کر رہے ہیں. تو یہاں پر تعبدو سے ہم کو معلوم چلتا ہے کہ ہم معبود کی عبادت کرنا ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے. پھر ہم یہ معبود تو معلوم ہو گیا کہ یہ یہاں سے ملتا ہے ہم کو اس کی دلیل. پھر نیکسٹ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ معبود بحق جو کہہ رہے ہیں، بحق کا کہاں سے ہم کو دلیل ملتی ہے؟ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں ہم کو یہاں سے ملتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. تو یہاں پر ہم کو ملتا ہے کہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، جس چیز کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ علی الکبیر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ برحق ہے، وہی حق معبود ہے، یہ ہم کو یہاں سے پتہ چلتا ہے. پھر جیسے ہم اگر آگے بڑھیں تو جیسے ہم کو یہ دلیل مل چکی ہے کہ لا الہ کے اندر دو معنی ہیں، معبود بحق، ان کے ہم کو یاد رکھنا ہے. پھر آگے چلتے ہوئے جیسے کلمہ توحید کی اہمیت، فضیلت اور احکام ہم دیکھتے ہیں، جیسے اس کی امپورٹنس اور ایکسلنس اور اس کی رولنگ کیا ہے، اس کی اہمیت، جیسے کہ ارکان اسلام کا پہلا رکن ہے اور سارے رسولوں کی یہی دعوت تھی. اور جیسا دوسرا اس کی فضیلت، ایکسلنس، جیسے کہ خلافت، شریعت کا نافذ ہونا اور امن اور ایمان ملے گا، یہ سورہ نور میں آتا ہے. پھر حکم یعنی اس کا رولنگ کیا ہے؟ فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پر ایمان لائیں تو ہی ہم مسلمان ہوں گے. تو یہ جو امپورٹنس ہے اس کی جیسے ہم دیکھیں گے دلیل، جیسے ارکان اسلام کا پہلا رکن ہے، یہ ہم کو کہاں سے ملتا ہے؟ جیسے کہ مسلم کی حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نماز پابندی سے پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو یہ اس حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے، پلر جو ہے، وہ ہم کو شہادت دینا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر فضیلت کی جو دلیل ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے، جیسے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں کہہ رہا ہے کہ صرف
اللہ کی عبادت کرو. یہ سارے رسولوں کا پیغام تھا، جتنے بھی رسول آئے صرف یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم کو نہیں کرنا ہے. پھر جیسے آگے جیسے ہم کو اس کی فضیلت، جیسا ہم کو اس کی امپورٹنس معلوم ہوتی ہے، خلافت شریعت کا نافذ ہونا اور امن اور ایمان مل جانا. جیسے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جسے ان لوگوں کو خلیفہ جیسے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جیسے ان کے لیے پسند کیا تھا، اور ضرور ان کی حالت کو خوف کے بعد امن سے بدل دے گا. وہ میرے عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس کے بعد بھی جو نہ شکرہ اور کفر کرے گا وہ یقیناً فاسق ہے. فاسق کا معنی خیر باقی نہیں رہے گا اور خیر سے خالی ہوگا. جیسے یہاں پر اس آیت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لا کر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدوں کا سچا اور پکا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایمان لا کر عمل کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کو ایک وعدہ ہے کہ وہ پورے زمین پر جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو وہاں پر امن اور امان آ جائے گا. جیسے یہاں پر 3 وعدے ہیں، خلافت عطا کرے گا، دین کو قائم کر دے گا، خوف و امن سے بدل دے گا. تو خلافت تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، جیسے پہلے قوموں کو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منشن کیا وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی ہے، جو سورہ صاد کے میں اس کے ڈیٹیل آتے ہیں. پھر اس کے بعد میں بھی اگر ہم اسلام پر قائم رہے، ہمارے دین پر اگر ہم قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت پھر سے عطا کرے گا. اور جب ہماری خلافت اس زمین پہ ہو جائے گی تو بے شک ضرور ہے کہ خوف اور امن سے بدل دے گا. ہم مطمئن ہو جائیں گے، ہمارا دین جب پورے طریقے سے قائم ہو جائے گا. جب تک اللہ کا دین غالب نہیں ہوگا، اس اسلام کی حکومت نہ ہوگی، توحید قائم نہیں ہوگی. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب تک اس زمین پر اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی، توحید قائم نہیں ہوگی. پھر اسی طرح آگے چلتے ہوئے کلمہ توحید کے ارکان اگر دیکھیں گے، ہم کلمہ توحید کی پلرز اگر ہم دیکھیں گے تو 2 پلرز ہے کلمہ توحید کے. پہلے پلر جو ہے پہلا پلر ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں لا الہ. لا الہ جو پہلا رکن ہے اس کے اندر نفی ہے، یعنی انکار ہے. کس چیز کا انکار ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا چیزوں کا انکار ہے. اور دوسرے حصے میں ہے الا اللہ کے اندر دوسرا رکن ہے جس کے اندر اقرار ہے. تو پہلے حصے میں انکار ہے اور دوسرے حصے میں اقرار ہے. انکار کس چیزوں کا ہے؟ جیسے کہ ہم اس چیز کا انکار کرنا ہے کہ ہر معبود کی عبادت کا انکار کرنا ہے جو نفی میں ہر معبود، چاہے وہ کوئی بھی اور دوسرا معبود ہو، جیسے بت ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا سورج اور چاند ہو یا فرشتے، انبیاء، اولیاء اور کوئی بھی معبود ہو، ہمیں اس کا انکار کرنا ہے. تو پہلے حصے میں ہم کو اس ساری چیزوں کا انکار کرنا ہے. پھر دوسرے حصے میں ہم کو کس بات کا اقرار کرنا ہے؟ اس بات کا ہمیں اقرار کرنا ہے کہ ساری کی ساری عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، صرف اللہ ہی کے لیے. وہ ہم کو ثابت کرنا ہے. عبادت جیسے نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، دعا ہو، مدد ہو، نذر و نیاز ہو، قربانی ہو، ڈر ہو، امید ہو، توکل ہو، الغرض کے ساری کی ساری عبادت ہے، اور اس سب کا حق اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. تو جیسے پہلے حصے میں جس چیز کا انکار کہا گیا ہے، تو اس چیز کا انکار کی کہاں سے ہم کو یہ دلیل ملتی ہے؟ تو یہاں پر اگر ہم انکار کے پہلے حصے میں اگر دیکھیں گے، جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پتھروں کو معبود بنایا گیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ جیسے بتوں کو، درختوں کو، پتھروں کو معبود بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ سورہ نجم کی آیت نمبر 19-20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى
بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو، کیا ان پر غور و فکر کیا تم لوگوں نے؟ کیا غور و فکر کیا مطلب کیا ہے کہ کیا تم لوگوں نے ان کی حقیقت جانی؟ یعنی یہاں پر لوگوں کے معبودوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہم کو کہ یہ ان کے معبودوں کے نام ہے، تو کیا ان کی حقیقت تم جانتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے تو ہم کو ان کی حقیقت جاننا ہے. جیسے کہ لات سفید رنگ کا ایک پتھر تھا جو اہل طائف کے معبود تھا، جو بنو ثقیف کا سب سے بڑا بت تھا. اور عزا مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا. مکہ اور طائف کے درمیان غطفان ایک جگہ ہے جہاں پر یہ درخت تھا. اور یہ منات مشرقین کی ایک پتھر کی دیوی تھی. اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ لات، عزا اور منات یہ حقیقت ہے، یہ پتھر ہے، درخت ہے اور بت ہے. تو کیا اہل عرب کم عقل تھے کہ وہ درختوں کو کاٹ کے اور پتھروں کو تراش کر بت بناتے اور پھر انہیں سجدہ کرتے اور انہیں عبادت کرتے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ان میں غور و فکر کرو کہ کیا کس مقصد سے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، روایت سے ہم کو ملتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لات ایک نیک صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتا تھا. جب وہ مر گیا تو اس کا بت بنا دیا گیا. ان لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو یہاں پر ہم کو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ معبودوں کی جو پوجا کر رہے ہیں یہ بھی ایک نیک صالح بزرگ تھے. تو جب بھی وہ لوگ ان کو یاد کرتے تھے تو ان کو نیکی کرنا یا سیدھے راستے پر چلنا یاد آتا تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ نیک لوگوں کی بت بنا دیا کرتے تھے تاکہ یہ لوگوں کو جب بھی بتوں کو جب بھی ہم دیکھیں ہم کو ان کی یاد آئے اور یہ جو اچھے کام کرتے تھے وہ ہم ان کو دیکھ کے کر سکے. لیکن وہ بالکل الٹا ہو گیا کہ وہ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیے. وہ جو نیک اعمال کرتے تھے وہ تو چھوڑ دیے لیکن صرف ان لوگوں کی بت کی پوجا کرنا وہ شروع کر دیے. یہ بتوں کی جو پرستش ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کی قوم تک بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ بت پرستی شروع ہوئی جس کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلے شرک ہوا. یہ سارے کے سارے نیک اور صالح بزرگ تھے. جب وہ مر گئے تو ان کی یاد اور محبت میں ان کے بت بنا دیے گئے اور جب علم جاتا رہا تو ان کی عبادت کی گئی. تو یہاں سے ہم کو یہ پتھر اور اس کی دلیل ملتی ہے. پھر جیسا کہ سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہے. تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہو. اگر تم واقعی یعنی یہاں پر صاف صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رات دن سورج چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تم ان کی عبادت نہ کرو، ان کو سجدہ نہ کرو. اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر ان چیزوں کی عبادت کی نہیں جاتی. یہ اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق کبھی خالق کا درجہ نہیں رکھتی، اسی لیے عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. ان مخلوقات کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ سجدہ ہو یا کوئی بھی قسم کی عبادت ہو وہ جائز نہیں ہے. پھر جیسا کہ فرشتوں اور انبیاء کو معبود بنایا گیا، اس کی جیسے اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو ارباب بناؤ اپنے رب کے ساتھ. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دیتا ہے کہ اس کے بعد کہ تم مسلمان بن گئے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف صاف کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کو، انبیاءوں کو تم اپنا رب نہ بناؤ، کفر نہ کرو، بلکہ مسلمان رہو، کلمہ توحید پہ رہو. فرشتے اور انبیاء کی عبادت کی گئی ہے، ان کو بھی رب بنایا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ تھا، محض شیطان رجیم کا راستہ تھا اور حکم تھا جس پر عمل کرتے ہوئے بعض لوگوں نے فرشتوں اور بعض انبیاء کو معبود بنایا. پھر کیا اولیاء کو بھی معبود بنایا گیا ہے؟ ایسا وقت بھی دنیا میں آیا جب بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کو، اللہ کے اولیاء کو معبود بنایا اور ان کی عبادت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 57 میں کہ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنی پروردگار کے یہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں.
کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہونا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارا رب کا عذاب ڈرانے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو نیک بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے وہ جس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، تو ان نیک بندوں کی ہم کو عبادت یا ان کی مدد ہم کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا ایک ریلیشن بنا رہے ہیں، وہ ایک ایگزامپل ہم کو لینا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ بہت زیادہ قریب ہے تو ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر وہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ آپ عبادت کریں گے، جتنی زیادہ اللہ کے اوپر توکل کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ہماری اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کر سکتے ہیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ ایک گروہ تھا جنہوں کا جو عبادت کرتا تھا، وہ گروہ اسلام قبول کر لیا، پھر اس کے بعد میں جو اس کے ماننے والے تھے، وہ جنوں کی جو ماننے والے تھے، ان لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ پھر دوسرا رکن، جیسے کہ اقرار میں ہم کو یہ ساری چیزیں، انکار کے اندر، نفی کے اندر یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں کا انکار ہم کو کرنا ہے۔ پھر دوسرا حصہ جو دوسرا پلر ہے کلمہ توحید کا، کہ ساری کی ساری عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، تو یہ ایکچولی ہم کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ساری کی ساری عبادتیں، تو ہم کو صرف عبادت کا تصور آتا ہے تو صرف نماز کا تصور آتا ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر عبادت کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں۔ جیسے پہلی چیز ہے نماز اور زکوٰۃ، اس کی دلیل جیسے سورہ بینہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کو حکم تو یہ ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور یکسو ہو کر نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور یہی سچا دین ہے۔ تو یہاں پر سچے دین میں اخلاص، نماز اور زکوٰۃ عبادت میں، اور عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہی کرنا ہے ہم کو۔ تو یہاں پر نماز ایک عبادت ہے جو ہم یوزولی سوچتے ہیں کہ نماز کر لیے، تو حج اور اس کی جیسے دلیل ملتی ہے تو یہ عبادت ہے۔ پھر سیکنڈ جو ہے حج ایک عبادت ہے، اس کی دلیل ہم کو ملتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فرض کیا ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کا مقدار رکھتے ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گے، اللہ تعالیٰ سب سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم عبادت کرے یہ یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ تو ہم کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور حج اگر استطاعت ہے ہمارے پاس تو ہمارا فرض پہلے بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جیسا فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے حج، تو ہم کو پہلی فرصت میں ہم کو حج کرنا ضروری ہے۔ پھر جیسا کہا گیا ہے کہ دعا عبادت ہے، سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے اعراض تکبر کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل خوار داخل ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، بات دعا کی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے، ہونا چاہیے تھا کہ مجھے نہیں پکارتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے حق میں یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی کی جا سکتی ہے، تو دعا عبادت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ پھر مدد طلب کرنا عبادت ہے، کیسے؟ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 سے ہم کو معلوم چلتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہاں سورہ فاتحہ کی جو یہ آیت ہے، ہم نماز میں روز 5 نمازوں میں ہم یہ سورہ فاتحہ کی اس آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور بنا سورہ فاتحہ کی ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن ہم فاتحہ کی جو یہ آیتیں ہیں، کیا ہم اس کو غور و فکر کر کے ہم کیا یہ آیتیں پڑھتے ہیں؟ جو سورہ فاتحہ کو دعا کہا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या हम इस आयतों को गौर फिक्र करके पढ़ते हैं? यानी इसका तर्जुमा क्या है? हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो हमारे दिल में सवाल होना चाहिए, क्या ये हम जो आयत पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से क्या हम हमारे दिल में ये यकीन है कि सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं? क्या हम सिर्फ अल्लाह ही से इबादत करते हैं और क्या अल्लाह ही की मदद मांगते हैं, या कोई और भी हमारा उसका सोर्स होता है दुआ के कबूलियत के लिए किसी और का सोर्स हम यूज करते हैं? हर उस काम पर मदद तलब करना जिस पर सिर्फ अल्लाह ताला कादिर है इबादत है, और ये अल्लाह का हक है। जिन कामों में मखलूक भी कादिर है, हाजिर है और जिंदा हो तो उनकी मदद ली जा सकती है। दो किस्म के उमूर होते हैं, काम होते हैं, यानी दो किस्म के काम होते हैं। यहाँ पे क्लियर कर दिया जा रहा है कि बाद ऐसे काम होते हैं जिन पर सिर्फ अल्लाह ही कादिर है, जैसे रिस्क देना, औलाद देना, शिफा देना। कोई मखलूक इस पर कादिर नहीं है, इसकी किसी मखलूक से हम तलब नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला की जितने भी सिफात है उसको हमको मालूम करना है, उसकी गहराई मालूम करना है, ताकि अल्लाह ताला की कुदरत हम मालूम करें कि उसके क्या क्या कुदरत है, कि उसकी सिफात जो कादिर है, राज़िक, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, सारी चीजें अल्लाह ही के पास है। फिर हम बाज उमूर जिन पर मखलूक कादिर हो, इन शरूत के साथ कि वो जिंदा हो और हाजिर हो, मदद तलब कर सकते हैं। जैसे रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उसको हम अल्लाह की जो कुदरत है उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। जो इंसान, जैसा कि अगर कोई किसी से मदद तलब कर रहा है या दुनिया में कोई कुछ काम के लिए कह रहा है, वो उसकी मदद कर रहा है, इंसान एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, तो ये अल्लाह ताला की कुदरत से बिल्कुल अलग है। तो ये शर्त है कि वो जिंदा हो, हाजिर हो, मदद उससे तलब की जा सकती है रोजमर्रा की जिंदगी में। पर इसके अलावा जो अल्लाह की कुदरत है, उसकी कुदरत के अंदर जो है वो हम इंसानों के अंदर उसको हम ढूंढ नहीं सकते, उनको वो दर्जा दे नहीं सकते। फिर पनाह तलब करना भी इबादत है। हम कहते हैं ताऊज औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला से हम पनाह तलब करते हैं कि हम शैतान मरदूद से, शर से महफूज कर। इस तरह से हम पढ़ते हैं, यानी मुअज्जतैन भी पढ़ते हैं हम, जैसे कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। तो पनाह भी हम किसी से तलब करते हैं, कौन सी भी शर से और दूसरी चीजों से। अगर हम अपने आप को महफूज फील करना चाहते हैं तो हम ये ताऊज पढ़ते हैं। तो सूरह फलक और सूरह नास जैसे मुअज्जतैन हैं, हम ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहते हैं। शैतान मरदूद जो उसके शर से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करता है। हम अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहते हैं, पनाह तलब करते हैं, और पनाह इबादत है, और ये अल्लाह ताला का हक है। ये भी अल्लाह ताला का हक है कि हम सिर्फ पनाह अल्लाह ताला ही की तलब करना है, और मखलूक से पनाह हासिल की जा सकती है इन तीन शर्तों के साथ कि वो जिंदा हो, हाजिर हो और उमूर में जिन पर वो कादिर हो। यानी बिल्कुल अल्लाह के अलावा अलग, बिल्कुल इंसानों का अलग ही है कि वो जिंदा भी होना चाहिए, और आपकी थोड़ी सी मदद अगर कर सकता है तो जब ही उसकी मदद की जा सकती है। अल्लाह के अलावा कोई और कुदरत नहीं रखता कि उसकी जो सिफात है उसके अंदर हम इंसानों की उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, उसकी कुदरत अलग ही है। फिर कुर्बानी भी इबादत है। ये कहाँ से हमको पता चलता है? सूरह कौसर की आयत नंबर 2 से, बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। तो यहाँ पर साफ साफ अल्लाह ताला कह रहा है कि बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। अल्लाह ने नमाज और कुर्बानी से जोड़ दिया। नमाज इबादत है और कुर्बानी भी इबादत है। अगर नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है तो कुर्बानी सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही करना है। जैसे सूरह मायदा की आयत नंबर 3 में भी आता है, तुम पर मरा हुआ जानवर, जैसा कुर्बानी इबादत है, कैसा पता चलता है कि तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता खून और सुअर का गोश्त और जिस चीज पर खुदा के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और जो जानवर यानी उसकी और तफसील जो दी गई है, तो वो हराम है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला साफ साफ कह रहा है कि जो अल्लाह के अलावा किसी और के अगर हम कुर्बानी देंगे, अल्लाह ताला के अलावा किसी और को कुर्बानी चढ़ाएंगे, तो वो बिल्कुल हराम है। यहाँ पर हमें पता चलता है। फिर नजर नियाज जो इबादत है, इसके कहाँ से हमको इसकी दलील मिलती है? नजर नियाज एक्चुअली है क्या? जिस सदका और अमल को अल्लाह ने अपने बंदों पर जरूरी ना किया हो, उसको खुद अपने ऊपर जरूरी करने के कसम को अरबी लैंग्वेज में
نظر کہتے ہیں، اور فارسی لینگویج میں نیاز اور اردو میں منت ماننا کہتے ہیں. تو یہ نظر جو نیاز جو ہے یہ منت مانگنا ہے. یعنی اللہ نے اپنے بندوں پر ضروری نہیں کیا ہے، وہ اپنے بندہ خود اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ نظر و نیاز میں آتا ہے. اس کی دلیل جیسے سورہ النساء کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ یہ لوگ نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں. تو یہاں پر وہ لوگ جو نظر کرتے ہیں اس کو پوری کرنا ہے. یعنی اللہ کے اگر ہم کچھ کام ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اگر نظر کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ چیز کروں گی، تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نظر ہم پوری کریں. اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں. تو جو یہ نظر مانتے ہیں تو ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو آخرت کی خوف اس کے اندر دل میں ہونا چاہیے. جب یہ دل میں ہوگا، مذاق کے طور پہ ہم اللہ تعالیٰ سے نظر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کہ میں یہ ہوا تو یہ کروں گا، پھر اس کے بعد میں بھول جاتے رہے کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا بول کے. ایسا ہم مذاق سے نہیں کر سکتے، بلکہ اگر ہم نظر مان رہے ہیں تو ہم کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ آخرت میں ہم کو اس کا جواب دینا ہے. اللہ کی عبادت اور اطاعت اور نظر بھی پوری کرتے رہیں. پھر جیسے کہ اس کا بیسٹ ایگزامپل جیسے آل عمران کی 25 میں ملتا ہے، جب عمران کی عورت نے کہا کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے قربان ہوگا، میری اس نظر کو قبول کر، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں پر ہم کو مثالی لیڈی کے عورت کے بارے میں جیسے عمران کی بیوی کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ تیری راہ میں قربان کرتی ہوں. ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک تو اولاد، اوپر سے اتنی تکلیف سے ہم اولاد کو پیٹ میں رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کی پیدائش کا مرحلہ، تو ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اولاد ہونے کے بعد میں وہ اولاد کو ہم ہمارے لیے نہیں یوز کر کے اللہ کی راہ میں ہم اس کو خرچ کر دیں گے. تو اس کا بھی تصور ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ہم کو ایک ایگزامپل لینا چاہیے کہ ہماری اولاد کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کیا کیا چیز ہم کر سکتے، یہ ہم کو یہاں سے سبق لینا چاہیے اس آیات سے. پھر جیسے درد بھی عبادت ہے. تو سورہ آل عمران کے آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ڈر بھی عبادت ہے. یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اگر تم مومن ہو تو اس سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، صاف صاف بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. جو شیطان کا دوست ہے وہ ڈر میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو مومن ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کامیاب ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. پھر امید بھی عبادت ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو امید جو ہے ہم کو صرف اللہ سے ہونی چاہیے، کسی اور سے بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہی ہم کو رزق دیا، اللہ ہی ہماری تقدیر بنایا. تو صرف اور صرف جو بھی ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس پر ہم کو راضی ہونا چاہیے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. اور امید بھی اللہ ہی سے رکھنی چاہیے اور نیک عمل کرنا چاہیے ہم کو. پھر توکل بھی عبادت ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے، اور تم مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ہر عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہم کو کرنا چاہیے اور یہ فرض ہے. تو یہ دوسرا حصہ ارکان ہے، کلمے کی دوسرا پلر ہے. پھر کلمہ توحید کی شرط 8 ہے، جیسے کہ علم ہے پہلا حصہ. کلمے کے معنی یا مفہوم کے علم ہونا جس کی ضد جہالت ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہالت ہے. اگر آپ کو کلمہ توحید کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مسلمان ہے لیکن جاہل ہے. تو اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج یہ سمجھنے کی توفیق دی. اگر اس علم کے مفہوم کو نہیں جانتے کہ کلمہ توحید کے اصل معنی اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے تو آپ اس کلمے کی معرفت سے جاہل ہے. اور اگر آپ نے جان لیا، آپ اس کے معنی کے علم رکھتے ہیں، کل تک نہیں جانتے تھے لیکن آج ہم جان لے کہ کلمہ توحید کے معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا برحق معبود نہیں ہے. جیسے سورہ محمد میں ہم نے پڑھا ہے، پس جان رکھو اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے.
پھر کلمہ توحید کا دوسری شرط کیا ہے؟ یقین. علم تو آ گیا ہمارے پاس، پھر اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ یقین ہے. کلمہ توحید کی جس مفہوم کو جاننے کے لیے اس پر یقین بھی ہونا چاہیے. جب جان لیے کلمہ توحید کے بارے میں کہ یہ چیزوں کا انکار کرنا ہے اور یہ چیزوں کا اقرار کرنا ہے، تو ہم کو اس چیز پر بھی یقین ہونا چاہیے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور دل سے یقین کو اگر نکالنا چاہے، یعنی مشکل وقت جب آتا ہے انسان کے اوپر تو انسان ڈگمگا جاتا ہے، تو اس وقت انسان کا دل بالکل یقین مطمئن ہونا چاہیے کہ ایک اللہ ہے، اور اس مفہوم کے علاوہ وہ کوئی اور مفہوم سمجھ جانا چاہے، کوئی اور سمجھانا چاہے یا وہ خود سمجھنا چاہے، تو اس کا بالکل انکار کر دینا چاہیے. تو سب کو رد کر دینا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کلمہ توحید کا یہی مفہوم ہے اور اس کا یقین اور دلیل بھی موجود ہے. جیسے سورہ حجرات کے آیت نمبر 3 میں آتا ہے، مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کے راہ میں مال اور جان سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں. تو یہاں پر مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے. شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پر. یقین جب آ جائے، ایمان کے بعد شک کے گنجائش نہیں. یہ دلیل ہے کہ ایمان یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے، یقین کے بغیر شک باقی نہیں رہتا. دین کی بنیاد کلمہ توحید پر شک کرنا کفر ہے، اور اس علم پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا برحق معبود نہیں ہے. علم بغیر یقین کے بے فائدہ ہے. یہ شرط ہے کہ دلیل، اس کی دلیل بھی ہم دیکھ چکے. پھر نیکسٹ اس کی شرط کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے. علم بھی آ گیا، یقین بھی ہم کرتے ہیں، تو پھر اخلاص کی ضد شرک ہے. جب ہم اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، دل کے یقین اور زبان کا اقرار کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے. اخلاص کی دلیل جیسے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے، اور ان کو حکم یہی ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور یکسو ہو کر نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور یہی سچا دین ہے. تو اخلاص کے بعد پھر چوتھا جو ہے شرط، چوتھی جو ہے محبت ہے. لا الہ الا اللہ کا اقرار، علم آ گیا، یقین آ گیا، پھر اس کے بعد میں پھر اخلاص بھی آ گیا، تو محبت بھی ہے. جیسے اس کی ضد بغض ہے. اگر ہمارے اندر لا الہ الا اللہ کی محبت نہیں ہے تو ہم بغض رکھتے ہیں، یعنی کنجوس ہے. اخلاص تو ہے، لیکن کیا اس کلمے سے محبت بھی ہے؟ ترتیب ضروری ہے. دیکھیے، علم ہونا چاہیے، پھر یقین ہونا چاہیے، پھر اخلاص، پھر محبت آ جاتی ہے. کلمہ توحید سے محبت، اس کے مفہوم سے محبت، اور جو اس مفہوم کو جاننے والا موحدین ہے، جو بھی یہ کلمہ توحید کو جاننے والا ہے، جو مسلمان ہے، اس سے بھی ہم کو محبت ہونی چاہیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں آتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. جو اللہ کے دوست ہیں اور اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، وہی سچے مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. یعنی ٹو وے ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. جیسے رضی اللہ عنہ، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. پھر ففتھ والی شرط کیا ہے؟ سچائی. لا الہ الا اللہ کا اقرار سچائی سے کرنا، جس کی ضد جھوٹ ہے. محبت تو ہے، لیکن کیا سچی محبت ہے؟ کیا ہر محبت سچی بھی ہوتی ہے؟ محبت جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارے کو ہمارے دلوں کو ٹٹولنا ہے کہ کیا ہم جو کہہ رہے ہیں محبت ہے ہم کو لا الہ الا اللہ، تو وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 6 میں آتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. وہ کون ہے؟ مشرک، منافق ہے. منافق ہے جو زبان سے جھوٹ کہتے ہیں، سچے دل سے ایمان قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نہ ہی آخرت پر ایمان لائے. وہ زبان سے تو دل سے نہیں مانتے، لیکن زبان سے وہ جھوٹ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. پھر
سکس شرط کیا ہے؟ قبول، اللہ لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں کو قبول کرنا زبان سے جس کی ضد اور رد ہے. تو قبول ہم کو یہ ساری چیزوں پہ قبول ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں زبان سے قبول کرنا ہے اور اقرار بھی کرنا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 35 میں آتا ہے ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو وہ غرور کرتے. تو جب لوگوں سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور سچا معبود نہیں ہے تو وہ غرور کرتے کس بات کا؟ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے معبود کو ایک مجنون شاعر کے خاطر چھوڑ دیں، یعنی وہ معبود جو وہ لوگ بتوں کی جو عبادت کرتے تھے وہ معبود کو کیا ہم یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجنون کہتے تھے ان کے خاطر کیا ہم چھوڑ دیں ہمارے معبود کو؟ تو یہاں پر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ زبان سے اللہ کا اقرار نہیں کرتے تھے اور رد کرتے تھے، تو ہم کو رد نہیں کرنا ہے بلکہ قبول کرنا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے. پھر 7ویں شرط ہے کہ انقیاد، لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل، اتباع کرنا، جس کی ضد چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے. تو جب لا الہ الا اللہ کر رہے ہم کوئی چیزوں کا انکار اور اقرار کر رہے تو یہ سارے چیزیں جو انکار کر رہے اس کو چھوڑ دینا ہے، جو اقرار کر رہے اس کو بالکل مضبوطی سے ہم کو تھامنا ہے. زبان سے قبول کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو صرف زبان سے اقرار کرنے کا کیا فائدہ ہے، عمل کرنا ضروری ہے. تو ہم کو ہمارے دلوں کو ٹٹولنا ہے کہ آج کیا ہم ایسے ہی مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ تو صرف زبان سے کہتے ہیں مگر عمل سے کوئی چیز سامنے والے کو ایسی نہیں معلوم ہوتی کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم ہمارے ایکشن سے ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے اور کلمہ توحید کے تقاضوں پر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں انقیاد. پھر 8 لاسٹ شرط آتی ہے طاغوت کا انکار کرنا. جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. تو لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ باطل معبودوں کا مکمل انکار کرنا ہے ہم کو. جو رسولوں کی جو میسیج تھا وہ لوگ جو لے کر آئے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اور باہر کے پورے طاغوتوں کا انکار کرو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں بھی آتا ہے اسی لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے صرف اللہ پر ایمان لائے اور اس کی مضبوط کڑا، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرے گا. طاغوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرکش قوت جو اللہ کی عبادت سے روکے. طاغوت جو ہوتی ہے وہ سرکش قوت ہوتی ہے جو اللہ کی عبادت سے ہم کو روکتی ہے. ہر اس چیز کا نام ہے طاغوت جس کی عبادت کی گئی اور وہ اس پر راضی ہوا. یعنی طاغوت ایسی چیز ہوتی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اس پر راضی ہوتا ہے. پتھر تو راضی نہیں ہوتا، یعنی اس کی اگر عبادت کرے تو پتھر کیا راضی ہوتا؟ بول سکتا نہیں. سورج، چاند، تو جس نے ان کو معبود بنایا وہ خود طاغوت ہے، یعنی وہ جھوٹے ہیں، وہ ایسی چیزوں کو معبود بنا رہے ہیں جو خود قبول کرنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے اور وہ کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن انبیاء کو، فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو معبود بنایا گیا اور وہ ان سے راضی نہیں ہیں. تو یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، پتھر اور سورج چاند کو معبود بنایا گیا، وہ راضی نہیں تھے. تو طاغوت جو بنانے والا ہے وہی طاغوت ہے. اور اسی طرح انبیاء اور فرشتوں اور اللہ کے اولیاء کو اگر کوئی معبود بنا رہا ہے تو وہ تو راضی نہیں ہے، انبیاء، فرشتے اور اولیاء، تو وہ طاغوت خود ہی ہے جو ان کو بنا رہا ہے. لیکن جو شخص اپنی عبادت کرواتا ہے وہ اس پر راضی بھی ہوتا ہے، وہ طاغوت ہے. تو ہم اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم طاغوت ہے یا سامنے والا طاغوت ہے. اگر ہم یکسو نہ ہو تو ہم پڑھ نہیں سکتے. یعنی کوئی چیز اگر ہم یکسو سے اگر ہم نہیں، دلچسپی سے اگر ہم کانسنٹریٹ کر کے اگر کوئی چیز نہیں پڑھے تو ہم کو وہ چیز نہیں آتی. جب طاغوت سے بچا جائے تو اللہ کی عبادت، اگر طاغوت سے اگر ہم نہیں بچیں گے تو ہم اللہ کی سچی عبادت نہیں کر سکتے. یعنی ڈائیورژنس ہم کو نہیں چاہیے. اگر
ہم اس کو ہٹا دیں گے، یکسو ہو کر اگر صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ ہی معبود ہے سچا، وہی دے سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے، تو ہی ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ ہم مضبوط کڑے کو تھام نہیں سکتے جب تک کہ ہر باطل معبود سے بہارات کا اظہار نہ کریں اور اس کا انکار نہ کریں۔ تو یہ ہم کو بالکل یقین ہونا چاہیے کہ اگر جب تک ہم باطل چیزوں کا انکار نہ کرے، ڈگمگا جائیں، 50-50 اگر رہے تو بہت مشکل ہے، 50-50 نہیں، علم حاصل کریں، پوری طریقے سے علم حاصل کریں اور باطل معبودوں کی جڑ کاٹ دے، اور صرف ایک ہی معبود ہے ہمارا، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس کا باطل معبودوں کا انکار کرنا ہے اور اللہ پر ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ ان شرطوں سے معلوم ہوا ہے کہ کلمہ توحید صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بلکہ اس کا علم ہم کو رکھنا ہے، یقین، اخلاص، محبت، سچائی، قبول، انقیاد، اور ہر باطل معبود کا انکار کرنے کے ساتھ اس کی عملی اتباع ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو یہ شروط کے ساتھ عمل کی اتباع بھی ضروری ہے۔ یہ جو چیزیں ہم کو بتائی گئی ہے، کیا ان چیزوں پہ ہم عمل کر رہے اور کرنا چاہیے اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے کلمہ توحید کی شروط پر عمل نہ کرنے والوں کی بعض مثالیں۔ تو کلمہ توحید تو ہم پڑھتے ہیں، کیا ہم اس کے پر عمل کرتے ہیں؟ عمل کرنے والوں کی مثال دیکھیے اور عمل نہ کرنے والوں کی مثال دیکھیے۔ بعض ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے کلمہ توحید کی شرطوں پر عمل نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں صرف دل سے یہ جاننا کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صرف پیدائش مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مسلمان پیدا کر دیا، ہم آپ کو جنت بالکل گرانٹڈ ہے۔ جی نہیں، آپ کے اعمال کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو کیا اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، تو ہی آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پہلی مثال ہم لیں ابو طالب کی۔ ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، آپ دل سے جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، لیکن نہ زبان سے اقرار کیا اور نہ دل سے قبول کیا، نہ عمل سے انقیاد کیا، نہ محبت تھی، نہ اخلاص تھا، نہ سچائی تھی، یہ ساری شرطیں نہیں تھی، اور نہ ہی باطل معبود کا انکار کیا۔ تو صرف دل سے تمام دل سے کو جان لینا کہ فائدہ نہیں ہوتا، علم رکھنا فائدہ نہیں دیتا۔ ابو طالب کہتے ہیں، یعنی آخری وقت پر جب ابو طالب کے آخری وقت تھا تو اس کی کیفیت یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ میں نے جان لیا کہ محبت کا دین سچا ہے، بلکہ سب سے بہترین دین ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان یعنی دین آئے، سب سے بہترین دین محمد کا ہے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے، یہ خدشہ ہے کہ اگر میں مان لوں تو میری مذمت کی جائے گی اور لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، تو میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم کو بہت بڑا لیسن ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، وہ دل سے مانتے تھے، ہر چیز دل سے مانتے تھے، لیکن ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟ ان کو اس چیز کا ڈر تھا کہ میرے مذمت کی جائے گی، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لوگوں کے بارے میں ڈر تھا۔ آج ہم کو بھی ہے، ہم کو بھی ٹٹولنے کی ضرورت ہے، کیا ہم لوگ سامنے والے ہمارے رشتے دار یہ کہیں گے ہم کو انہوں یہ کہتے، اگر ہم یہ چیز سوچ کر اگر ہم ہمارے دین کے اوپر، ہمارے دین کے جو چیزیں ہیں اس کو عمل کرنے میں اگر پیچھے رہ جائیں گے تو اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے قریب ان کے زندگی کے آخری لمحات میں گئے تو آخری بات کیا تھی ابو طالب کے زبان پر؟ ابو جہل ایک طرف بیٹھے تھے اور دوسری طرف اس کا دوسرا مشرک بھی ساتھ بیٹھا تھا، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور کہتے رہے، اے چچا ایک دفعہ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میرے پاس کوئی حجت تو اللہ کے یہاں، میں آپ کی سفارش کر دوں گا۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، ان کے چچا ہے وہ اور وہ کلمہ توحید نہیں اس کا اقرار نہیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی، وہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ جبکہ آخری وقت اگر ہم کلمہ اقرار کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک بار آپ اللہ تعالیٰ کے پاس میں حجت کروں گا کہ میں سفارش کروں گا کہ آخری وقت بھی اگر آپ لا الہ پڑھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ نہیں کیا وہ تھی کہ وہ کلمہ نہیں پڑھے۔ ابو جہل بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے باپ دادا کا دین کو چھوڑ دیں گے، دیکھیے باپ داداؤں کا دین
تو ہم کس دین پہ چل رہے ہیں؟ باپ داداؤں کے دین پہ چل رہے ہیں. ہم کو باپ داداؤں کے دین پہ چلنا نہیں ہے، بلکہ اس دین کو ہم کو گہرائی سے جاننا ہے، پہچاننا ہے کہ یہ دین ہے کیا آخر. جو ہم باپ داداؤں کی جو روایتیں ہیں اس کو جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ آخر ہے کیا، اس کی بنیاد کیا ہے. وہ لوگ بول رہے ہم سن لے رہے، تو ہم بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتے کہ وہ جو بول رہے ہم اس کو سن رہے. کیا تو ابو جہل کہتے ہیں کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ کیا چھوڑ دو گے عبد المطلب کے دین کو؟ آخری لفظ یہ کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. تو اب ابو طالب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ عبد المطلب یعنی ماں باپ کے باپ داداؤں کے دین پر مرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ والوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور اس آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، یعنی ابل رہا ہوگا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جہنم کے صرف 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے. ابو طالب نے دل سے مان لیا تھا لیکن لا الہ الا اللہ کے شروط کو پورا نہیں کیا، اسی لیے ابو طالب کفر پر ہی مرا. تو یہاں پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مدد کی پورے دین میں، جب تک وہ زندہ رہے آخری وقت تک دین میں ان کا ساتھ دیے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، توفیق نہیں دی کہ وہ لا الہ الا اللہ کرے ہیں. آپ نے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی. تو ہم کو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ بنا مانگے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنا دیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. تو ہم اس کی اہمیت جاننا ہے اور اس کے مفہوم کو گہرائی سے سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ وہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے. پھر دوسری مثال دیکھیے، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق کا سردار تھا، زبان اور عمل سے تو اقرار کیا لیکن دل سے انکار کیا. زبان سے بولتا تھا، عمل بھی اس کے ویسے تھے، لیکن دل سے بالکل بھی نہیں مانتا تھا. ہم دل سے مانتے، زبان سے بھی اقرار کرتے، عمل سے ظاہر کرتے کیا؟ نہیں کرتے. تو تھوڑا سا ہم کو بھی ذرا دیکھنا ہے کہ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں ہم. زبان جیسے عبد المطلب کی کیٹیگری میں آتے، یا عبداللہ بن ابی بن سلول کی کیٹیگری میں آتے، جو زبان سے تو اور عمل سے اقرار کیا لیکن دل سے انکار کیا. ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں، شاید آج بھی موجود ہیں، جو زبان اور عمل سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے انکار کرتے ہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کا سردار تھا، زبان سے کلمہ پڑھتا، عمل سے نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، حج بھی کرتا، زکوٰۃ بھی دیتا، لیکن دل سے یقین نہیں ہے، دل سے شخص جھوٹا ہے. تو یہاں پر ہم کو ٹٹولا ہے کہ ہم بھی نماز پڑھتے، ہم بھی روزہ رکھتے، ہم بھی حج کرتے، ہم بھی زکوٰۃ دیتے، لیکن کیا ہم یہ جانتے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، کیا چیزوں کا انکار اور کیا چیزوں کا اقرار کرنا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں آتا ہے، منافق تو یقینی جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ کوئی ان کا مددگار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے ان کے بارے میں کہ یقیناً وہ جہنم کے نیچے طبقے میں جائیں گے. پھر آخری چیز ہم جو دیکھنے والے ہیں، کلمہ توحید کے متعلق بعض شبہات کا ازالہ، یعنی بعض ڈاؤٹ جو ہمارے آس پاس میں ہم دیکھتے ہیں، اس کا یہاں پر تھوڑا سا کلیریفیکیشن اگر ہم کہیں گے تو صحیح رہے گا. جیسے اہل قبلہ کے نزدیک، یعنی اہل کتاب کے نزدیک، کلمہ گوئی مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے نزدیک الہ کے معنی میں اختلاف ہوا اور 5 حصوں میں تقسیم کیے گئے. تو ہم جیسے پڑھ چکے کہ لا الہ الا اللہ، لا یعنی نہیں، الہ کے اندر 2 معنی آتے، معبود بھی حق، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور سچا معبود نہیں ہے. تو یہ جو سیکنڈ والا جو حصہ ہے، اگر اس کے اندر اگر ملاوٹ ہے تو ہم لا الہ الا اللہ کو پوری طریقے سے نہیں اس کا حق ادا کر سکتے. اس کے اندر 5 گروہ بتائے جاتے ہیں. جیسے کہ ایک گروہ نے کہا لا الہ الا اللہ کے معنی خالق، رازق، تدبیر کرنے والا ہے. تو یہ صرف لا الہ کے معنی اگر ہم دیکھیں گے تو اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ خالق، پیدا کرنے والا، رازق، رزق دینے والا، تدبیر کرنے والا،
خالی ان چیزوں کو اگر وہ لے کے اگر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ان چیزوں کا ہی قدرت رکھتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے. یہ مانے تو توحید ربوبیت، توحید آپ لوگ بہتر ہے کہ توحید کے بارے میں ڈیٹیل معلوم کریں. توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، تین اس کے پہلو ہے. اگر تین چیزوں کے بارے میں اگر ہم جانیں گے تو ہی ہم توحید کے بارے میں جانیں گے کہ آخر ہے کیا توحید. تو یہ مانے جو توحید ربوبیت کے ہے، یعنی یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. یعنی پیدا جب ہوتا ہے بچہ تو ایک فطرت پہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان پیدا کرتے ہیں، مسلمان نہیں، ایک فطرت سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے. لیکن جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کی ذات یعنی اس کے ریلیجن بیس ہوتا ہے. وہ پیدا ہوتا ہے قدرتی فطرت پہ، لیکن جس گھر میں وہ پیدا، اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ ہندو کہلاتا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہوتا ہے، کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا تو کرسچن کہلاتا ہے. تو پیدا تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر فطرت ہوتی ہے کہ یعنی ایک ہی اللہ ہے، اس کے اندر یقین ہوتا ہے. لیکن جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کی ریلیجن ہوتا ہے. تو یہ توحید ربوبیت جو ہے اس کے معنی کا اقرار تو مشرک کے عرب بھی کرتے تھے، کافر بھی کہتے تھے، ابو جہل ابو لہب بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. یعنی اللہ ہے وہ مانتے تھے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ وہ خالق پیدا کرنے والا ہے، اللہ اس کو جانتے تھے، لیکن اللہ کی پوری توحید یعنی الوہیت ربوبیت اور اس کے کریشن کو ماننا، پھر اس کے پیغمبروں نے جو میسیج لے کر آیا اس کو ماننا، پھر اللہ کی سارے اسماء و صفات کو ہم ماننا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی 99 اللہ کے نیم ہیں اس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ اللہ کیا نہیں کر سکتا. اگر ہم اس کے اندر پڑھیں گے تو بہت گہرائی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ الہ کے معنی خالق رازق تدبیر کرنے والا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں آتا ہے اگر آپ ان سے پوچھے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور جواب دیں گے اللہ نے. تو آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی، تو سب جواب دیتے اللہ نے. لیکن کس کی عبادت کرتے؟ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ انکار کرتے ہیں، اس کو صرف خالق پیدا کرنے والا، رازق رزق دینے والا اور تدبیر کرنے والا مانتے ہیں. فرسٹ چیز یہ ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے معنی فیصلہ کرنے والا اور حاکم، صرف اتنا یہ کہنا کہ شریعت بنانے والا اور حکم دینے والا ہی صرف اللہ ہے، یہ ماننا بھی بالکل غلط ہے. یہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت میں شامل ہوتا ہے. یہ معنی اہل بدعت کے بیان کردہ معنی ہیں عبادت اور بندگی کے سارے عمل خالص اللہ کے لیے ہم کو کرنا ہے. تو ہم کو یہ توحید کے بارے میں جاننا ضروری ہے. عہد کریے اپنے دل میں کہ ہم توحید کے بارے میں جان کے رہیں گے کہ توحید ربوبیت کیا ہے. جو سارے مشرکین مکہ بھی اس کا اقرار کرتے تھے، ربوبیت اور الوہیت کیا ہے اور اسماء صفات کیا ہے. اللہ کے معنی صرف معبود کیوں غلط ہے؟ تو ہم جیسا پڑھ چکے، اگر معبود اگر ہم کہیں گے تو کیا ہے؟ حقیقت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی گئی. اس معنی میں اس بات کا پیغام ہے کہ سارے معبود صحیح ہے اور وہ سب اللہ ہے. تو اگر ہم صرف کہیں گے کہ الہ کے معنی معبود اگر ہم لیں گے تو یعنی اس کا مطلب ہم یہ اقرار کر رہے کہ سارے کے سارے معبود جتنے بھی ہیں وہ اللہ ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. اس کے اندر آتا ہے کہ وحدت الحلول اور وحدت الوجود. کیا ہے وحدت الحلول؟ یہ ہے کہ سارے معبود سچے ہیں اور برحق ہے نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اور وحدت الوجود، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، خالق ہے مخلوق ایک ہے، خالق اور مخلوق ایک ہے نہیں. تو اس کی وجود میں بھی یہ شامل کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے. جیسے کہ ہم کو کیسا پتا چلا اللہ کے ہر جگہ نہیں ہے؟ یہ غلط ہے. اللہ قرآن کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اس کی دلیل یہ سورہ رات کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند رکھا ہے کہ تم اس سے دیکھ رہے ہو، پر وہ عرش پر قرار پکڑا ہوا ہے. تو اس کی کیفیت وہ خود جانتا ہے کہ وہ عرش پر کیسا ہے. ہم اس کے اوپر بالکل تصور نہیں کر سکتے. کوئی بھی چیز انسانوں کے ساتھ انسانی مثالیں دے کے ہم اللہ کی چیزوں کو کمپیئر نہیں کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منشن کر دیا کہ وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے تو اس کی کیفیت کے بارے میں ہمارے کو جاننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے اندر ڈیپ جاننا ہی نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا ختم. ہمارا سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور اس کے اوپر اطاعت کی.
سورہ طٰہٰ کے اندر 5 میں بھی آتا ہے، وہ رحمان ہے جو عرش پر بلند ہے. عرش کہتے ہیں تخت کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، اس سے کیا کیفیت ہے، یہ ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، ہمارے اس پر ایمان ہونا چاہیے. ایمان بھی ہونا چاہیے کہ عرش ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اس کا انکار اگر کریں گے تو ہمارا ایمان ڈگمگا گیا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. عرش پر کیسا بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے، اس کی گہرائی پہ ہم کو نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ وہ عرش پر بلند ہے تو ہم کو اس پر ایمان ہونا چاہیے. امام ملک سے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ الاستوا معلوم، یعنی عرش پر مستوی ہوا ہم کو معلوم ہے. کیسا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. والکیف مجہول، وہ کیسا مستوی ہوا، کیسے بیٹھا ہوا ہے، یہ استوا کیا چیز ہے، مجہول ہے، یعنی ہم کو نہیں پتا ہے اس کے بارے میں. جب جیسا کہ حروف مقطعات کے بارے میں الف لام میم، اس کی گہرائی میں ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے وہ کیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہم پڑھ رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو بھی قرآن میں کہہ رہا ہے اس کو صرف ہم کو ماننا ہے، ایمان رکھنا ہے. نہ عرش کی کیفیت پتا، نہ استوا کی کیفیت پتا، اللہ نے کہہ دیا، بس کہہ دیا. اور کسی دنیا کے بادشاہ سے اللہ کو تشبیہ نہیں دے سکتے. نو کمپیریزن، نو امیجنیشن. جیسے سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہاں سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز سے اللہ تعالیٰ کا کمپیریزن نہیں ہے. تو حدیث کا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عرش پر مستوی ہے معلوم، جیسے قرآن سے معلوم ہوا. وہ کیسے مستوی ہے اس بات سے بتایا، یعنی وہ مجہول ہے، یعنی وہ ہم کو کیفیت پتہ نہیں ہے. پھر کہا سوال عنہ بدعہ، کہتے ہیں کہ اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، یعنی اس کے اندر بحثی کرنا، ان کو ہرانے کے لیے کوئی چیز بولنا، لوگوں سے بحث کرنا، عرش پر کیسا ہے اللہ تعالیٰ، عرش بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ بڑا ہے، یہ بحث میں بالکل بھی ہم کو نہیں پڑھنا ہے. یہ بالکل بدعت ہے. یعنی ہمارے منہ سے ایسے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں وہ چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بہت بڑے گناہگار ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزوں میں ہم کو پڑھنا ہی نہیں. اگر علم ہے تو بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہم کو بتایا اتنا ہی. وہ ایمان بالواجب، نہ جاننے کے باوجود ایمان لانا اس پر واجب ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، عرش پر کیسا بیٹھا ہوا ہے، تو بھی ہم اگر ایمان رکھ رہے تو یہ واجب ہے ہم پر کہ ہم اس پر ایمان رکھتے. قرآن میں بھی اس کی دلیل ہے، اللہ عرش پر ہے. پھر حدیث سے بھی دلیل ملتی ہے. معاویہ بن حکیم سلیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک میرے پاس ایک باندی ہے، یعنی ان کے پاس کوئی آتے ہیں، ایک شخص ہے، انہوں کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک باندی ہے جو بہت پہاڑ کے سامنے اور ارد گرد میرے بکریاں چرایا کرتی تھی. ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کی نگرانی میں میرے جو بکری تھی اس میں سے ایک کو بھیڑیے نے کھا گیا. مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا. میں نے غصے میں تھپڑ تو مارا لیکن دل پر بڑا بوجھ بن گیا تھا. تو اس شخص کے دل پہ بہت بڑا بوجھ ہو گیا کہ اس باندی کو صرف ایک بکری کے گم ہو جانے پر اس نے تھپڑ مارا. تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے رسول اللہ، کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس باندی کو میرے پاس لاؤ. تو میں اس باندی کو لے کر پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اللہ کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اس باندی سے کہ اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے جواب دیا، عرض کیا آسمانوں پر. پھر فرمایا میں کون ہوں؟ اس باندی نے جواب دیا، عرض کیا اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. یعنی اللہ کہاں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس باندی نے کہا اللہ آسمان پر ہے. تو اس سے اس کی ایمان والی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ ایمان والی ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. پھر چوتھی چیز جو اس کے اندر ہے، جو شک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے معنی موجود، یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی ہر جگہ موجود ہے. اس کی دلیل ہم نے دیکھ لی ہے. وحدت الوجود کی بنیاد ہے پہلے کہنا کہ ہر چیز اللہ ہے
نعوذ باللہ، پر ایک قدم آگے بڑھنا، کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جیسا اللہ تعالیٰ شہر رخ سے بالکل قریب ہے، تو اس کے مطلب جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے، یعنی بالکل قریب ہے بولے تو ہمارے بالکل قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے کو دیکھ رہا ہے، اس کے علم کے حساب سے اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کن کہہ دے تو سب چیز ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ آس پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ کہنا بدعت ہے۔ پھر لاسٹ پوائنٹ یہ ہے، اللہ کے معنی معبود برحق، یہ صحیح ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے جان لیا کلمہ توحید کیا ہے، جان لیا لا الہ الا اللہ کے ارکان، شروط، آج ہم نے گواہی دیتے ہیں، جیسے نیو کنورٹڈ مسلم ہوتے ہیں، جیسے گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص، محبت اور اس کے سارے شروط کو قبول کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم سب کو اپنے دل کی کیفیت کو بدلتے ہوئے اس چیز کو ہم آج اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی سچا برحق معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ الحمدللہ یہاں پر میرا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اس کا کنٹینیوشن انشاءاللہ کل کریں گے۔ اس درس میں اس میں جو بھی کوتاہی تھی شیطان کی طرف سے اور میری کوتاہی تھی، اور اس میں جو بھی حق بات میں نے آج آپ کے سامنے رکھی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو، جو ہم کو ایکچولی ہمارا کام ہے ایز اے امت محمدیہ یہ دوسروں تک پہنچانا، اور کہا جاتا ہے کہ ہم نان مسلمز کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم ان کے پاس اسلام کا پیغام لے کر جائیں، اور اگر وہ اسلام کے پیغام کو انکار کریں تو ہم ان کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ وہ لوگ پیدائشی نان مسلم ہیں، وہ کافر ہے یہ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے گھر تک پہنچے، ان کو یہ اسلام کا پیغام دے، اگر وہ نہیں مانے، انکار کرے، تو جب ہم ان کو کافر کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، اور اس کی پوچھ بھی ہم کو ہوگی کہ کیا ہم نے ان تک یہ پیغام پہنچایا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی امت کو اتنا بڑا وہ دیا کہ اللہ کے پیغام کو جسے نبی پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کا، ویسے ہی امت محمدیہ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اللہ کے پیغام کو جتنا ہم جانتے ہیں، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، آپ ان کو بتائیں، ان کو اسلام کیا ہے یہ ان کو پہلے دعوت دیں، اگر وہ اقرار کریں ٹھیک ہے، اگر انکار کریں تو جب ہم ان کو کافر کہہ سکتے، نہیں تو وہ کافر نہیں ہے، یہ ان کی غلطی نہیں ہے، وہ نان مسلم گھر میں پیدا ہوئے تو اسی لیے وہ لوگ نان مسلم ہیں، اور ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں، مگر ہم مسلمان ہو کر بھی دین کی اتنی گہرائی نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ہم یہ ذلت اور یہ اللہ تعالیٰ آفتیں، یہ جو ساری مصیبتیں آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزما رہا ہے کہ کیا ہم اس کی جو بھیجی ہوئی دین شریعت ہے اس کو کیا ہم اس طریقے سے ہم اس کو نافذ کر رہے یا نہیں کر رہے، اس کے اوپر عمل کر رہے یا نہیں کر رہے، سیکھ رہے، سکھا رہے۔ آج دیکھیے مسلمان ایسے ہیں کہ قرآن سیکھنے میں ہی لگے ہوئے ہیں، سیکھتے جا رہے ہیں، الحمدللہ سیکھیے، ضرور سیکھیے، جستجو سے سیکھیے، لیکن جو سیکھ رہے ہیں کیا ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں جو ہمارے پر فرض ہے کہ پہنچانا ہے دوسروں تک، ایک آیت بھی کیوں آپ کو نہ معلوم ہو، تو یہ ہم کو ایک آج ہونا چاہیے، ایک اندر تڑپ ہونی چاہیے، جو بھی میرے کو معلوم ہوا بس میں دوسروں تک پہنچاؤں گی، اور عمل خود کروں گی، پہلے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ میں جو کہہ رہی ہوں وہ مجھے پہلے اپنے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے علاوہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں کہ میں پہلے عمل کروں پھر بعد میں بتاؤں، کوشش کریے آپ عمل کرنے کی، ارادہ کریے، دل میں پختہ ارادہ کریے کہ پہلے عمل کروں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچاؤں۔ شاید میں وقت زیادہ لے لی، اگر وقت زیادہ لے لی تو معذرت چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ پہلے خود مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سب کو، مسلمان امت کو آج جو پستی میں گھری ہوئی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس وہ عزت دے دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔
جزاک اللہ خیرن کثیر. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت ہی اچھے سے آپ نے جو ہے ٹاپک کا حق ادا کیا، اور بہت ساری نئی ڈیٹیلز بھی ہم لوگوں کو ملی، اور ہر چیز جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھی. قرآن کے آیتیں، اس کی دلیل، اور پی پی ٹی کے ذریعے سے بھی کافی چیزیں جو ہے کلیئرلی سمجھ میں آئی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آپ کے حق میں اور ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور ہم کو توحید کے جو اصل معنی ہیں، حقیقی مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی ہے ہماری جنت میں جانے کی کنجی. اگر اس کو ہم اچھے سے سمجھیں گے تو پھر ہمارا جو ہے جنت میں داخلہ ممکن ہے. اگر اس کے اندر ذری سی کوتاہی، کمی ہو گئی، تو پھر ہماری یہی جو جنت کی جو کنجی ہے وہی ہم سے جو ہے گم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو چلیے ماشاءاللہ بارک اللہ، آپ لوگ سب جو ہے بہت ہی توجہ سے سنیں. تو ہوپ فلی آپ لوگ نوٹس جو ہے نوٹ ڈاؤن کرے ہوں گے، کریں نوٹس آپ لوگ. تو چلیے یہیں پر ہم لوگ تھوڑا سا شارٹ کوئز کر لیں گے، اور آپ لوگ جو ہے اپنے فنگرز کو ریڈی رکھیے، کیونکہ پینس تو آپ کو یوز کرنا نہیں ہے یہاں پر. تو فنگرز کو ریڈی رکھیے، انشاءاللہ چیٹ کے ذریعے سے آپ لوگ اپنے ریسپانسز جو ہے بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور والنٹیئر سے گزارش ہے کہ آپ لوگ چیٹس چیک کریں، اور جو فرسٹ نام ہے ان کے نام جو ہے نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے. تو چلیے ریڈی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کلمے کے کتنے ارکان ہیں بتائیے؟ ویری گڈ، آنسر ہے 2. ٹھیک ہے، 2 ارکان ہے. ایک ہے اس بات، اور پہلے نفی ہے، اس کے بعد اس بات ہے. پہلے انکار کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اقرار کرنے کا ہے. چلیے جو 2 آنسر لکھے فرسٹ، ان کا جو ہے نام نوٹ کر لیجئے. اچھا، دوسرا آپ کا سوال ہے، ریڈی. بی بی مریم جو ہے علیہ السلام کے نظر سے ہم نے کیا سیکھا؟ بی بی مریم علیہ السلام کے نظر سے ہم نے کیا سیکھا، یا ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ نظر پوری کرنا ہے، اور سیکریفائس، ٹھیک ہے، اولاد کو اللہ کی راہ میں دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ آنسر صحیح ہے. تو نظر تو پوری کرنا ہے ہی ہے، وہ تو فرض بن جاتی ہے ہمارے اوپر، جیسے ہم نظر مانگتے ہیں. پر ان سے جو ہے، ان کی نظر سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے اپنی اولاد کو لگانے کا ہے. اچھا اوکے، ایک جو ہے یہ والا جو سیکنڈ جو کوشچن ابھی میں پوچھی، اس کو جو ہے نکال دیجئے، کیونکہ میں یہاں پر بی بی مریم کی ماں کا نہیں پوچھی، بلکہ بی بی مریم کا پوچھی. ٹھیک ہے، تو چلیے اس کا جو ہے کریکشن کر لیں گے. بی بی مریم علیہ السلام کی ماں کی نظر سے ہم نے کیا سیکھا. اوکے. اچھا، تھرڈ کوشچن آپ لوگوں کا یہ ہے، ریڈی رہیے. کلمے کی کتنے شرائط ہیں؟ کلمے کی کتنی شرائط ہیں؟ ویری گڈ، 8 شرائط ہے. اچھا، کوئی ایک شرائط مینشن کریے. کوئی ایک شرط مینشن کریے. اوکے، علم، اخلاص، یقین، ویری گڈ، محبت، گڈ. ٹھیک ہے، طاغوت کا انکار. اوکے، چلیے ویری گڈ. الہ کا مطلب بتائیے. الہ کا مطلب معبود. ٹھیک ہے، یہ آنسر صحیح ہے، معبود. اوکے، چلیے نیکسٹ کوشچن ہے آپ لوگوں کے لیے، اور کوشچن رہا یہ کہ اخلاص کی اپوزٹ یا ضد مینشن کریے. شرک. ٹھیک ہے، شرک جو ہے صحیح آنسر ہے. اخلاص کی اپوزٹ یا ضد جو ہے شرک ہے. نیکسٹ کوشچن آپ لوگوں کے لیے یہ ہے، دوزخ میں سب سے نچلا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ دوزخ سے سب سے نچلا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ منافقین. ٹھیک ہے، اوکے، منافقین صحیح آنسر ہے. منافقین کو سب سے نیچے درجے کا عذاب جو ہے
जहन्नुम में दिया जाएगा. अच्छा, दोज़ख का सबसे हल्का अजाब किसको दिया जाएगा? ओके गुड, अबू तालिब. ठीक है, अबू तालिब. उन्होंने जो है दिल से यकीन था पर जबान से उन्होंने इकरार नहीं किया, तो उसके लिए देखिए कितना बड़ा जो है अजाब है. तो चलिए, वेरी गुड. आप लोगों के सब मतलब इसका है आंसर से महसूस हो रहा कि आप लोग माशाल्लाह बारकल्लाह बहुत ही कंसंट्रेशन से सुने, मोहब्बत से दिल लगाकर सुने. तो चलिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इसके ऊपर जो है अमल की तौफीक अता करे. ये जितनी चीजें हम लोगों ने सीखी है, नोट डाउन की है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए. तो चलिए, इसके साथ इंशाल्लाह हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं और हम लोग कल मुलाकात करेंगे इसके जो है कंटिन्यूएशन के साथ. हाफ सेशन इसका कल कंटिन्यू होगा. तो और भी जो है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करिए और उनके साथ जो है उनको भी लेके आने की तौफीक अता फरमाए. तो अल्लाह ताला जितनी भी हाजिरीन हैं उनके तमाम जायज़ मकासद को पूरा फरमाए और अल्लाह ताला हमको अपने तमाम अज़ाबात से अल्लाह ताला महफूज करे. जो बारिश अल्लाह ताला हम पर नाजिल फरमा रहा है, वो बारिश को अल्लाह ताला हमारे लिए नफ़ा बख्श बना दे और उसके तमाम शर से, उसके नुकसानात से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए. बारिश की वजह से जितने भी लोग, जितने भी घर, जितने भी फैमिलीज जो है मुतासर है, अल्लाह ताला उन सब की मदद फरमाए. उन लोगों को वो तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से बाहर निकलने का अल्लाह ताला जो है रास्ता बनाए और अल्लाह ताला उनकी ये जो आजमाइश है उसके अंदर उनको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए और अल्लाह ताला हमको अपने तमाम अज़ाबात से, अपनी नाराज़गी से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए. और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की अगर कोई नाराज़गी है हमारे खुद के आमाल की वजह से, हमारे खुद गुनाहों की वजह से और माहौल में जो बेहयाई फैली हुई है और फिर हम जो जिम्मेदारी से पीछे हटे हुए हैं, ये हमारी कोताहियों की वजह से जो अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह ताला उसको हमसे दरगुजर फरमा दे, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हम पर जो है रहमत वाली बारिश अल्लाह ताला बरसाए और तमाम परेशानियों को, बीमारियों को अल्लाह ताला दूर फरमा दे. अल्लाह ताला आप सबकी जो आयशा बाजी है उनको भी सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए. इससे पहले किसी ने मुझे कहा था ऐसी दुआ करवाने के लिए, तो मैं कर रही हूँ. अल्लाह ताला इसको जो है मेरे हक में और आपके हक में कबूल फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.